बारिश का दिन था। आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे और फजा में नमी सी रची हुई थी। मैं दफ्तर से जल्दी निकल आई थी कि कई दिनों से दिल में एक अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था। न जाने क्यों अब्बा की याद शिद्दत से सता रही थी। दोपहर को अचानक दिल बेचैन हुआ तो सोचा भाई के घर चली जाऊं, शायद अब्बा से कुछ बातें हो जाएं। भाई के घर मेरे रास्ते में ही था, लेकिन दिल ने कई बार कदम रोके। मैं जानती थी कि जब से अम्मी का इंतकाल हुआ, अब्बा जैसे घर में अजनबी हो गए थे। नई नस्ल की रवायात, रस्में और बातें उनके दिल से मेल न खाती थी। भाभी भी कुछ खास खुश मिजाज नहीं थी। अब्बा का जिक्र आता तो उनके माथे पर बल पड़ जाते। दरवाजा खटखटाया तो भाभी ने दरवाजा खोला। हमेशा की तरह चेहरे पर मसनूई मुस्कुराहट थी। अरे आप, आइए आइए। अब्बा घर पर हैं? जरा मिलने आई थी। भाभी ने हल्की सी हंसी हंसते हुए कहा, वो तो अपने किसी पुराने दोस्त के यहाँ गए हैं, शायद आज रात वहीं रुके। मेरे दिल को कुछ करार ना आया। मैं दरवाजे के चौखट पर खड़ी ही रही। कुछ था जो ठीक नहीं लग रहा था। मैंने जाने का इशारा किया ही था कि ऊपर की मंजिल से खांसी की मध्यम सी आवाज आई। ये आवाज मेरे लिए अजनबी न थी। बचपन से अब्बा की ये खास किस्म की खांसी मेरे दिल पर नक्श थी। मैं ठटक गई। भाभी ने फौरन कहा, अरे वो तो मोहल्ले वाले अनवर चाचा थे, ऊपर वाली छत से आवाज आ रही है। लेकिन मेरे कदम रुकने वाले न थे। मैंने अपने जूते उतारे और आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियां चढ़ने लगी। भाभी भी मेरे पीछे पीछे आ गई, शायद रोकने की कोशिश में। ऊपर कुछ नहीं है, बस पुराने सामान का कमरा है, आप क्यों जहमत कर रही हैं? उनकी आवाज में बेचैनी थी। मैंने कुछ न कहा, लेकिन कदम तेज हो गए। छत पर कदम रखते ही जैसे पूरे बदन में बिजली से दौड़ गई। धूप तेज थी, वो धूप जिसमें कोई परिंदा भी साए की तलाश में होता है। वहां मेरा बाप, अब्बा, जो कभी हमें दोपहर के सूरज से बचाकर स्कूल छोड़ते थे, आज खुद उसके नीचे बैठे थे, एक पुरानी चटाई पर जिसके किनारे फट चुके थे। धूप में ऐसे बैठे थे जैसे वो उस घर का हिस्सा ही ना हो। कपड़े पसीने में भीगे हुए, चेहरा जर्द और आंखों में वो खामोशी थी जो किसी मजलूम की आखिरी फरियाद होती है। उनके सामने वही प्याला रखा था जो हम बचपन में कुत्ते के लिए इस्तेमाल करते थे। उसमें रोटी के दो सख्त टुकड़े थे जो शायद सुबह के हों या कल के। अब्बा वो रोटी पानी से नरम करके खाने की कोशिश कर रहे थे। मेरे कलेजे में एक अजीब सा दर्द उठा, जबान जैसे मफलूज हो गई हो। मैं चुपचाप खड़ी देखती रही। आंखों से आंसू निकले बगैर अंदर ही अंदर दिल रो रहा था। अब्बा, मेरी आवाज में लर्जिश थी। अब्बा ने चौंक कर मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में हैरत, खुशी और शर्मिंदगी सब यकजा थी। वो एक बच्चे की तरह बौखला गए, जैसे रंगे हाथों पकड़े गए हों। बेटा, तुम यहाँ, तुम क्यों आई हो? अब्बा, ये क्या हो रहा है? नीचे क्यों नहीं? बस वो खांसी है ना, बच्चों को न लग जाए, इसलिए बहू ने कहा कुछ दिन ऊपर रह लो। मैंने कहा ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? मैंने पलटकर भाभी की तरफ देखा जो दरवाजे पर खड़ी थी। आंखों में शर्मिंदगी नहीं बल्कि बेहिस्सी थी। देखिए ना, हमें भी तो बच्चों का ख्याल रखना होता है। अब्बा को खांसी है और उम्र भी ज्यादा है, हमने थोड़ी देर के लिए ऊपर रखा है बस। तो प्याला, ये रोटी क्या मेहमानों के लिए है? ओ, वो बस अभी मैं खाना लेकर आती हूँ, वो तो बस बची खुची रोटी थी। झूठ, सिर्फ झूठ। मैंने सब कुछ समझ लिया था। मेरे बाप को इस घर में वो इज्जत भी नसीब नहीं जो एक नौकर को दी जाती है। वो धूप में इसलिए थे क्योंकि उनके हिस्से का साया भी अब उस घर वालों के लिए बोझ बन चुका था। अब्बा ने मेरी आंखों से बहते आंसू देखे तो नजरें झुका ली। बेटा, मैं ठीक हूं, तुम फिक्र न करो, यहां बैठा हूं, आसमान नजर आता है और कुछ यादें। उनकी आवाज रुक गई, जैसे कोई घूंट भरकर आंखों की नमी को जबरदस्ती अंदर दबा रहा हो। मैंने उनका हाथ थामा, वही हाथ जो कभी मेरे लिए छतरी बनता था, आज धूप में जल रहा था। मेरे दिल ने फैसला कर लिया था, कुछ न कुछ तो बदलना होगा। ये जुल्म अब और नहीं सहूंगी, और मेरा पहला कदम होगा अब्बा को उस घर से निकालकर अपने घर ले जाना। मैं अब्बा को फौरन अपने घर नहीं लाई, लेकिन पिछले वाकये के बाद दिल मुतमईन न था। हर रोज दोपहर को उनके लिए कुछ न कुछ ले जाती, थोड़ी देर उनके पास बैठती, उनकी बातें सुनती, उनका दुख बांटने की कोशिश करती। छत का वो कमरा मेरा मामूल बन गया था, लेकिन शायद मेरी ये मोहब्बत किसी को खटकने लगी थी।
ایک دن میں حسب معمول ابا کے پاس گئی۔ ان کا چہرہ کچھ بجھا بجھا سا تھا۔ پوچھنے پر بس اتنا کہا، بیٹا اب زیادہ نہ آیا کرو، سب کو اچھا نہیں لگتا۔ کیوں ابا؟ میں آپ کی بیٹی ہوں، آپ سے ملنے بھی نہ آؤں؟ وہ خاموش ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی گھبراہٹ تھی جو کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ اسی شام جب میں نیچے آ رہی تھی تو سیڑھیوں کے موڑ پر اچانک بھابھی کی آواز سنائی تھی۔ وہ اپنے فون پر کسی سے بات کر رہی تھی۔ آواز بلند تھی۔ ہاں، میں نے کئی بار دیکھا ہے، وہ مجھے عجیب نظر سے دیکھتے ہیں۔ عمر ہو گئی ہے مگر نیت پر شک ہے۔ اب بہانے بہانے سے اوپر آتے ہیں، کبھی پانی مانگتے ہیں، کبھی کچھ اور۔ میرے قدم وہیں رک گئے، میری آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ کیا یہ میرے باپ کے لیے کہہ رہی ہیں؟ کیا واقعی یہ ایسا الزام لگا رہی ہیں؟ میں نے آگے بڑھ کر ان کے سامنے آ کر کہا، کیا آپ میرے ابا پر الزام لگا رہی ہیں؟ بھابھی چونک گئی مگر جلد سنبھل گئی۔ میں الزام نہیں لگا رہی، بس وہ مجھے عجیب سی نظر سے دیکھتے ہیں، میرے دل کو اچھا نہیں لگتا۔ اور تم تو روز ان کے پاس آتی ہو، تمہیں اندازہ ہونا چاہیے وہ تمہارے سسر ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ میں غصے سے چیخی، مگر اسی لمحے بھائی آ گئے۔ ان کے چہرے پر شک اور سنجیدگی کا سایہ تھا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ بھابھی فوراً ان کے پاس گئی اور آنکھوں میں نمی لا کر کہا، میں نے کچھ نہیں کہا، صرف تمہیں بتایا کہ مجھے عجیب محسوس ہوتا ہے، ابا جیسے پہلے نہیں رہے۔ بھائی نے میری طرف دیکھا اور بغیر کسی سوال کے بولے، اگر تمہیں کچھ عجیب لگ رہا ہے تو میں بات کروں گا، میں ابا سے پوچھوں گا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم اپنی بیوی کے صرف احساس پر میرے باپ پر الزام لگا رہے ہو؟ میری آواز لرز گئی۔ بھائی خاموش رہے اور یہی خاموشی میرے دل پر ایک کاری ضرب تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ گھر کی دیواریں پہلے ہی جھوٹ کی بنیاد پر ہلنے لگی ہیں اور اب ان میں دڑار آنا باقی ہے۔ صبح کی روشنی بھی پوری طرح پھیلی نہ تھی کہ میرے فون کی گھنٹی بجی۔ بھائی کا نمبر تھا۔ دل بے وجہ دھڑکنے لگا۔ کال اٹھائی تو پیچھے شور سنائی دیا، بس بہت ہو گیا، اب مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ بھائی کی آواز تھی، غصے میں تنی ہوئی۔ کیا ہوا؟ سب خیریت تو ہے؟ آ کر خود دیکھ لو۔ کال کٹ گئی۔ میں تیز قدموں سے بھائی کے گھر پہنچی۔ دروازہ کھلا تھا۔ صحن میں محلے کی چند عورتیں جمع تھیں۔ سب کی آنکھوں میں سوالات تھے اور چہروں پر حیرت۔ میں اندر پہنچی تو دیکھا ابا، میرے ابا دروازے کے باہر زمین پر گرے ہوئے تھے۔ ان کے کپڑے مٹی سے اٹے تھے، چہرہ سرخ تھا اور آنکھوں میں ایسا کرب تھا جو کسی طوفان کے بعد کی تباہی جیسا ہوتا ہے۔ میرے کامتے قدموں نے انہیں تھام لیا۔ ابا! میری آواز نکل نہ سکی، صرف آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، چہرہ لرز رہا تھا، ہونٹ خشک اور آواز میں وہ کپکپاہٹ تھی جو ہر سچے باپ کے دل میں اس وقت آتی ہے جب اولاد کی دہلیز سے دھکے دے کر نکالا جائے۔ بیٹا، میں نے کچھ نہیں کیا، وہ مجھے چپل سے مارتی تھی۔ یہ کہتے ہی ان کا سر میرے کندھے پر جھک گیا۔ میں ہکا بکا رہ گئی۔ یہ الفاظ میرے دل میں تیر بن کر چھپ گئے۔ کیا کہا آپ نے؟ بھابھی نے مارا؟ ابا کی آنکھوں سے آنسو نکل کر میرے دوپٹے میں جذب ہو رہے تھے۔ اتنے میں بھائی باہر آئے، چہرے پر سختی، آنکھوں میں نفرت۔ لے جاؤ انہیں، تمہیں اتنا شوق ہے نا ان کے ساتھ رہنے کا، تو اب لے جاؤ، اس گھر میں ان کی کوئی جگہ نہیں۔ کیا بات کر رہے ہو بھائی؟ یہ ابا ہیں، ہمارے والد، جنہوں نے ہمیں پالا، زندگی قربان کی تمہارے لیے۔ یہی کہا تھا انہوں نے، پر اب یہ ویسے نہیں رہے، یہ تمہیں بھی غلط نظریں دیتے ہیں اور میری بیوی کو بھی۔ میں اپنی عزت کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ بھائی! میں چیخ پڑی، شرم کرو، اپنی بیوی کے چند جھوٹے الفاظ پر باپ پر الزام، تم خود کو بیٹا کہتے ہو؟ بھائی نے میری طرف دیکھا اور شاید پہلی بار میری آنکھوں میں وہ نفرت دیکھی جو آج تک صرف خود پر برداشت کی تھی، لیکن اب بات میرے باپ کی عزت کی تھی۔ ابا کے ہاتھ میرے ہاتھ میں کانپ رہے تھے۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، مجھے تمہارے پاس رہنا ہے بیٹا، میں اب یہاں نہیں رہ سکتا۔ میں نے ابا کو سہارا دیا اور ان کے لرزتے قدموں کو اپنے دل کی طاقت سے تھام کر اپنی گاڑی تک لائی۔ محلے کی عورتیں خاموش تماشائی بنی رہیں، کسی نے کچھ نہ کہا۔ شاید سب کو سچ کا علم تھا، مگر سچ بولنے کی ہمت کسی میں نہ تھی۔ راستے میں ابا خاموش تھے۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما تو وہ بولے، بیٹی، اس گھر میں نے صرف دعائیں کی، مگر بد دعا مل گئی۔ میں نے سوچا بھی نہ تھا،
کہ میرا بڑھاپا یوں بے عزتی میں گزرے گا۔ میری آنکھوں سے بہتے آنسوں نے قسم کھائی، اب اس باپ کو کبھی کوئی آنچ نہ آنے دوں گی۔ ابا میرے ساتھ آ چکے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں وہ چمک کہیں گم ہو گئی تھی جو کبھی مجھے اپنے تحفظ کا یقین دلاتی تھی۔ دن کا زیادہ تر حصہ خاموشی میں گزرتا۔ میں بولتی، وہ سنتے، کبھی کبھار مسکرا دیتے، لیکن وہ مسکراہٹ بھی جیسے ادھوری ہوتی۔ میں ہر وقت ان کے آس پاس رہتی، ان کے لیے نرم بستر لگایا، ان کی پسند کے کھانے بناتی، لیکن وہ بس ایک آدھ نوالا لیتے اور پھر ٹھنڈی سانس بھر کر چپ ہو جاتے۔ بیٹا، ایک دن انہوں نے آہستہ سے آواز دی۔ جی ابا، اگر میں نہ رہوں تو؟ میرے کمرے کی دراز میں ایک نیلے رنگ کا لفافہ ہے، وہ تم رکھ لینا۔ ابا، یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ میرے ساتھ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ وہ مسکرائے۔ ہمیشہ کوئی نہیں رہتا، بس دعائیں باقی رہ جاتی ہیں۔ میرے دل نے دھڑکنا چھوڑ دیا۔ میں نے ان کے قدم چومی اور رو پڑی۔ کچھ دن ایسے ہی گزرے۔ ایک دن اچانک ابا کی طبیعت خراب ہو گئی، سانس پھولنے لگی، ہاتھ کانپنے لگے اور چہرہ پسینے سے بھیگ گیا۔ میں فوراً اسپتال لے گئی۔ ڈاکٹرز نے آکسیجن لگائی اور کچھ ٹیسٹ کیے۔ تشخیص ہوئی کہ ان کا دل کمزور ہو چکا ہے اور وقت اب ساتھ نہیں دے رہا۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما، وہ مسکرائے۔ بیٹی، بس ایک درخواست ہے، میرے جنازے پر کسی کو رونے نہ دینا جو زندگی میں میرے دکھ کا سبب بنا ہو۔ ان کی آنکھیں بند ہو گئی اور دل کی دھڑکن ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی۔ میرے لیے دنیا تھم گئی۔ میں یتیم ہو چکی تھی، لیکن اس بار دکھ کچھ اور تھا۔ میں نے باپ کو مرتے ہوئے دیکھا، ان کی آنکھوں کی آخری نمی کو محسوس کیا اور ان کے دل کی آخری دھڑکن کو اپنے ہاتھوں میں بند ہوتے دیکھا۔ ابا کا جنازہ سادگی سے اٹھا۔ بھائی کو اطلاع دی، مگر وہ آیا نہیں۔ بھابھی نے فون تک نہ کیا۔ بس چند پرانے محلے دار اور میری 2 سہیلیاں تھیں جو میرے آنسو پوچھنے آ گئی۔ 3 دن بعد میں نے ابا کی بات یاد کی اور ان کا بتایا ہوا لفافہ نکالا۔ وہ نیلا لفافہ ایک وصیت تھی۔ صاف الفاظ میں لکھا تھا، میں عبدالحفیظ ولد غلام رسول مکمل ہوش و حواس میں اپنی ساری منقولہ و غیر منقولہ جائیداد اپنی بیٹی کے نام کرتا ہوں، جو میرے دکھ درد میں ساتھ کھڑی رہی جب بیٹا بیگانہ ہو گیا۔ نیچے ان کے دستخط تھے، گواہ کے طور پر پرانے محلے کے 2 بزرگوں کے نام تھے۔ میں حیران تھی۔ مجھے کبھی دولت کی چاہ نہ تھی، نہ میں نے ابا سے کبھی کچھ مانگا، لیکن یہ وصیت، یہ صرف جائیداد کا کاغذ نہیں تھا، یہ میرے باپ کا اعتبار، ان کا پیار اور میری وفا کا انعام تھا۔ میں نے وہ لفافہ سینے سے لگا لیا اور آنکھوں سے بہتے آنسو ان کاغذوں پر گرنے لگے۔ یہ لمحہ میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ دنیا نے باپ کو ٹھکرا دیا، لیکن انہوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ سچ کا ساتھ دینے والوں کو رب کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ ابا کی تدفین کے بعد گھر کا ہر گوشہ ان کی یاد سے بھرا ہوا تھا۔ 3 دن گزر چکے تھے۔ چوتھے دن میں نے ہمت کر کے بھائی کو کال کی۔ ابا چلے گئے، تمہیں خبر بھی نہ ہوئی؟ وہ خاموش رہا، جیسے کچھ کہنے کو ہو مگر الفاظ حلق میں پھنس گئے ہوں۔ کیا تمہیں افسوس بھی نہیں؟ میں نے پوچھا۔ مجھے بھی کچھ سمجھ نہیں آ رہا، یہ کہہ کر فون بند ہو گیا۔ رات کے سناٹے میں اچانک کچھ آہٹیں ہوئی۔ میں چونک کر جاگی۔ گھڑی دیکھے رات کے 2 بج رہے تھے۔ دروازے کے باہر صحن میں کچھ سائے حرکت کرتے دکھائی دیے۔ میں دبے پاؤں کھڑکی کے قریب آئی اور جیسے ہی پردہ ہٹایا، دل دھک سے رہ گیا۔ 2 آدمی تھے، ان کے ساتھ بھابھی بھی تھی، ہاتھ میں ایک بیگ، چہرہ چادر سے ڈھکا ہوا۔ وہ آہستگی سے گھر کے پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ میری سانسیں رک گئی۔ میں چپ چاپ چھپی رہی کہ معاملہ کچھ عجیب لگا۔ 15 منٹ بعد وہ لوگ میرے کمرے کی طرف آنے کی بجائے ابا کے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ ان کا مقصد صاف تھا، اور جب وہ لوٹے تو ان کے ہاتھ میں ایک فولڈر تھا۔ میں نے ہمت کر کے اگلی صبح اپنے پرانے ہمسائے چاچا صدیق سے بات کی، جو قبرستان کے منتظم تھے۔ انہوں نے ایک خوفناک انکشاف کیا۔ بیٹی، رات 2 لوگ قبرستان آئے تھے، کہنے لگے کہ قانونی کام کے لیے ابا کی انگلی کے نشان درکار ہے۔ ایک کاغذ پر انگوٹھے کے نشان لیے اور چلے گئے۔ میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اب سمجھ آیا وہ فولڈر کیا تھا، وہ آدھی رات کی چوری کس لیے تھی۔ بھابھی نے ابا کی لاش چرا کر جعلی دستاویزات تیار کروائے تھے۔ اسی روز میں نے اپنی وکیل سہیلی کے ذریعے رجسٹری آفس میں معلومات نکلوائیں۔ شام تک اطلاع آ گئی۔ ابا کے نام کی ساری جائیداد
اب ان کے پوتے پوتیوں کے نام کر دی گئی تھی اور دستخط و انگوٹھے کے نشان بظاہر اصل لگ رہے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ یہ وہی بھائی تھا جس نے میری گڑیا کے لیے بازار چھان مارا تھا، اور آج وہی بھائی اپنی بیوی کے ہاتھوں کا کٹ پتلی بن کر باپ کی لاش کو بھی سکون سے نہ دفنا سکا۔ میں نے وہ نیلا لفافہ نکالا جو ابا نے دیا تھا۔ اصل وصیت میرے پاس تھی۔ اب وقت آ گیا تھا کہ انصاف کی جنگ عدالت میں لڑی جائے۔ ابا کی تدفین کے چند دن بعد بھائی کا فون آیا۔ ہمیں بات کرنی ہے، تم آ سکتی ہو؟ میں جانتی تھی کہ بات کس بارے میں ہوگی۔ میری انگلیاں خود بخود اس نیلے لفافے کی طرف بڑھیں جو ابا نے مجھے اپنی وفات سے پہلے دیا تھا، مگر دل کہہ رہا تھا ابھی نہیں، ابھی صبر۔ بھائی کے گھر پہنچی تو بھابھی ڈرائنگ روم میں پہلے سے بیٹھی تھی۔ چہرے پر معمول سے زیادہ نرمی اور آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی، جیسے کامیابی کا نشہ ہو۔ بھائی نے رسم اسلام کے بعد سیدھی بات شروع کی۔ ہم نے رجسٹری کے کاغذات اپڈیٹ کروا لیے ہیں۔ ابا نے اپنی زندگی میں یہ وصیت لکھ دی تھی جس کے مطابق ان کی ساری جائیداد پوتے پوتیوں کے نام ہے۔ میرے لبوں پر ایک لفظ بھی نہ آیا۔ دل چاہا کہ میں وہ اصل وصیت نکال کر ان کے منہ پر مار دوں، چیخ کر کہوں کہ تم لوگ جھوٹے ہو، مگر میری زبان گنگ تھی۔ بھائی نے کچھ لمحے میری خاموشی کو دیکھا، پھر کہا ہم چاہتے ہیں کہ سب کچھ سکون سے ہو، کوئی جھگڑا نہ ہو۔ آخر تم اکیلی ہو، تمہیں ابا نے کچھ دیا ہوگا دل سے۔ میں نے ان کی بات پر محض نظریں جھکائیں۔ بھابھی نے دھیمے انداز میں طنز کا خنجر چبویا۔ ابا بھی جانتے تھے کہ بیٹے ہی نسل بڑھاتے ہیں، اسی لیے انہوں نے بچوں کو حق دیا۔ میرے دل میں درد کی ایک لہر اٹھی، مگر میں پھر بھی خاموش رہی۔ ابا کے آخری لمحات یاد آئے، ان کی ہچکیوں میں چھپی وہ بے بسی، ان کا وہ جملہ بیٹی میرے جانے کے بعد یہ لفافہ سنبھالنا۔ بھائی نے میز پر کچھ کاغذات رکھے اور کہا یہ دستخط شدہ کاپیاں ہیں، تم بھی دستخط کر دو تاکہ پروسیسنگ مکمل ہو جائے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ کاغذات دیکھے تو جعلی دستخط اور انگوٹھے کے نشان نمایاں تھے۔ میں سب سمجھ چکی تھی، مگر چہرے پر کوئی تاثر نہ آنے دیا۔ میں نے دستخط نہ کیے، بس آہستگی سے کہا مجھے سوچنے دو۔ بھابھی فوراً بولی سوچنے کی کیا بات ہے، سب کچھ صاف ہے، اور اگر ابا نے تمہیں کچھ دینا ہوتا تو وہ بھی لکھ کر جاتے۔ میں نے نظریں اوپر اٹھا کر کہا آپ نے ان کا دل پڑھا تھا یا وصیت؟ یہ جملہ کہہ کر میں اٹھی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ گھر واپس آئی تو آنکھوں سے آنسو رکنے کا نام نہیں لیتے تھے۔ میں جانتی تھی کہ جھوٹ جیت گیا ہے فی الحال، مگر میں بھی ابا کی بیٹی ہوں جو چپ تو ہو سکتی ہے مگر کمزور نہیں۔ اس رات نیند نہیں آئی۔ میں نے بار بار وہ نیلا لفافہ کھولا، پڑھا اور ابا کے دستخطوں کو انگلیوں سے چھوا جیسے ان کا ہاتھ تھام لیا ہو۔ اب ابا کا انصاف صرف وصیت سے نہیں میرے عزم سے ہوگا۔ 40 دن بیت چکے تھے۔ ابا کی جدائی نے جیسے جسم روح سے کھینچ لی ہو۔ ہر دن ان کے بغیر ادھورا سا گزرتا۔ 40ویں کی تیاری کرنی تھی۔ میں نے خود سب کچھ سنبھالا، کچن میں کام کرتی، ہاتھوں سے پکوان بناتی، اور دل میں ہر نوالا ان کی یاد سے تر ہوتا۔ 40ویں کے دن محلے کی عورتیں آنا شروع ہو گئیں۔ صحن میں قالین بچھائے گئے، دیگچیوں کی خوشبو پھیلنے لگی۔ ہر چہرے پر سو کی لکیریں تھی، مگر کچھ آنکھوں میں تجسس بھی صاف دکھائی دیتا تھا۔ کچن کے کونے میں بیٹھی ایک پرانی خالہ جو محلے میں برسوں سے رہتی تھیں میری طرف جھک کر بولی بیٹا مجھے ایک بات کہنی ہے، شاید تمہیں معلوم نہ ہو۔ میں نے ان کی طرف حیرت سے دیکھا۔ وہ آہستگی سے بولی تمہارا ابا اکثر چھت کے کمرے میں جایا کرتا تھا۔ ہم عورتیں اوپر کپڑے ڈالنے جاتی تو دیکھتی کہ وہ کچھ لکھ رہے ہوتے یا کبھی کوئی چیز چھپا رہے ہوتے۔ میری سانس رک سی گئی۔ کیا چیز؟ آپ نے دیکھا کیا تھا؟ نہیں بیٹا، ہم نے کبھی پوچھنے کی ہمت نہ کی، مگر ایک دن وہ میرے شوہر سے کہہ رہے تھے کہ جو اصل خزانہ ہے وہ نہ کاغذ ہے نہ پیسہ، وہ چھپا ہے وہاں جہاں دھوپ میں بھی راز کو نہ چھو سکے۔ میرے دل میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی۔ کیا واقعی ابا نے کچھ چھپایا تھا چھت کے کمرے میں؟ میں نے دل میں سوچا شاید وہ کچھ یادیں ہوں یا پھر ابا کی لکھی ہوئی ڈائریاں، یا ممکن ہے وہ اصل کاغذات یا کچھ اور۔ بھابھی جو قریبی بیٹھی تھی خالہ کی باتیں سن چکی تھی، ان کے چہرے پر فوراً بے چینی اور گھبراہٹ سی چھا گئی۔ وہ فوراً اٹھی اور اندر چلی گئی۔ 40ویں کا ختم ہوتے ہی میں سیدھی کمرے میں گئی اور ایک پرانا صندوق نکالا جس میں ابا کی پرانی چیزیں تھیں۔ ایک پرانی چابی بھی ملی جس پر لکھا تھا
اوپر کمرہ، راز کا محافظ۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں نے فیصلہ کر لیا، آج رات چھت پر جا کر دیکھوں گی کہ وہاں کیا ہے۔ لیکن بھابھی بھی تیز نکلی۔ رات کے سناٹے میں وہ مجھ سے پہلے کمرے میں پہنچ چکی تھی۔ ان کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی ٹارچ تھی اور چہرے پر ایک عجیب سی بے چینی، جیسے کوئی خزانہ ڈھونڈنے نکلا ہو۔ ان کے قدموں میں جلدی تھی، آنکھوں میں لالچ کی چمک۔ چھت کے کمرے کا تالا وہ پہلے ہی دن کسی بہانے سے چابی لے کر کھول چکی تھی۔ دروازہ دھیرے سے کھولا اور ٹارچ کی روشنی میں کمرے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ بھابھی نے جلدی جلدی وہ سب چیزیں الٹ پلٹ کرنا شروع کر دی۔ ایک ایک کپڑے کو چیک کیا، ہر ڈبے کو کھولا، حتیٰ کہ دیوار پر لگے پرانے کیلوں کے پیچھے بھی ہاتھ مارا، مگر جو وہ چاہتی تھی وہ وہاں نہ تھا۔ کہاں چھپایا ہے؟ ضرور زیور ہے یا زمین کے اوریجنل کاغذات۔ سب کہہ رہے تھے کہ انہوں نے کچھ چھپایا ہے۔ وہ بڑبڑاتی رہی، پر کمرہ جیسے خاموش تماشائی بن کر انہیں دیکھ رہا تھا۔ وقت جیسے ٹھہر گیا ہو۔ بھابھی کے ماتھے پر پسینہ آ گیا تھا، مگر ہار ماننا ان کی فطرت نہ تھی۔ انہوں نے ایک پرانے صندوق کو کھولا۔ اس کی تہہ میں کچھ پرانی چادریں تھیں۔ ایک کے نیچے لکڑی کا ایک چھوٹا سا ڈبہ ملا۔ انہوں نے جلدی سے اٹھایا، کھولا تو اندر صرف کچھ پرانے سکے، ایک زنگ آلود کنگن اور چند انگوٹھیاں تھیں جو شاید امی کے جہیز کی باقیات تھیں۔ ان کے چہرے پر مایوسی چھا گئی۔ وہ چیز جس کی انہیں تلاش تھی وہ نہ ملی۔ اسی دوران اچانک کسی لکڑی کے ٹکڑے سے ان کا پاؤں ٹکرایا اور ان کا توازن بگڑ گیا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی اور ایک چھوٹا سا الماری نما حصہ نظر آیا جس پر گرد کی موٹی تہہ تھی۔ انہوں نے کپڑا مار کر صاف کیا اور دروازہ کھولا، مگر اندر صرف ساس سسر کے پرانے کاغذات تھے، کچھ پرانے بل، زمین کے نقشے اور سرکاری خط جو اب بیکار ہو چکے تھے۔ بھابھی کا چہرہ اب صاف بتا رہا تھا کہ وہ بری طرح سے مایوس ہو چکی ہیں۔ انہوں نے سب کچھ سمیٹا، مگر جاتے جاتے ابا کی تصویر کو دیکھ کر لمحہ بھر کو رک گئی۔ ان کی نظریں تصویر سے الجھ گئیں، جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہوں، کچھ پوچھنا چاہتی ہوں۔ کیا واقعی تم نے کچھ چھپایا تھا یا سب کچھ وہم تھا؟ بھابھی کے ذہن میں شک کا ایک بیج تو بویا جا چکا تھا، لیکن زمین وہی تھی جہاں فصل ابھی تک نمودار نہیں ہوئی تھی۔ وہ نیچے واپس چلی گئی، مگر دل کا اضطراب ان کے چہرے سے آیا تھا، اور میں بھی یہ سب چھپ کر دیکھ رہی تھی، ایک کونے سے خاموش مگر چوکنا۔ میں جانتی تھی کہ اس کمرے میں کچھ ضرور ہے، کچھ ایسا جو صرف چیزوں میں نہیں، وقت میں چھپا ہے، اور اس وقت کا پردہ بھی جلد اٹھنے والا ہے۔ یہ صرف تلاش کی پہلی کوشش تھی، اصل راز ابھی باقی تھا، اور شاید ابا نے اسے میرے لیے بچا کر رکھا تھا۔ چھت کے کمرے کی وہ رات خاموش نہیں تھی۔ بھابھی نیچے تو اتر آئی، مگر دل میں ایک عجیب بے چینی لیے۔ ان کی نظریں بار بار اوپر دیکھتی، جیسے وہاں کچھ رہ گیا ہو، کوئی چیز چھوٹ گئی ہو، یا شاید دل کا شک ابھی مکمل نہ ہوا ہو۔ اگلی شام جب سب نماز مغرب کے بعد کھانے میں مصروف تھے، بھابھی نے ایک بار پھر اوپر جانے کا ارادہ کیا۔ اس بار ان کے ساتھ نہ کوئی شور تھا، نہ کسی سے اجازت لی گئی۔ ان کا خیال تھا کہ دن کی روشنی میں شاید کچھ نظر آ جائے جو رات کی تاریکی میں چھپا رہ گیا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھیں اور چھت کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ دھوپ کی روشنی اب مان پڑ چکی تھی، کمرے میں نیم اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ایک بار پھر انہوں نے ٹارچ نکالی اور کمرے کے ہر کونے کا جائزہ لینا شروع کیا۔ اس بار ان کی نظر اس پرانے بوری نمک کپڑے پر پڑی جو ایک کونے میں پڑا تھا۔ انہوں نے اسے اٹھانے کے لیے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، زمین میں ہلکی سی جنبش ہوئی۔ ایک ہسکارتی آواز نے فضا میں سنسنی پھیلا دی۔ ان کا دل دھڑکنے لگا، قدم پیچھے ہٹنے لگے، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ کمرے کے کونے سے ایک لمبا سیاہ رنگ کا سانپ نکل آیا تھا۔ دھیرے دھیرے اس کی حرکت اب بھابھی کی طرف ہو رہی تھی، اور ٹارچ کی روشنی میں اس کی آنکھوں کی چمک صاف دکھائی دے رہی تھی۔ بھابھی نے چیخنے کی کوشش کی، لیکن آواز گلے میں پھنس گئی۔ وہ پیچھے ہٹی، قدم لڑکھڑائے، اور گرنے سے پہلے ہی سانپ ان کے پاؤں پر حملہ آور ہو گیا۔ ایک شدید چبھن، ایک جلتا ہوا درد اور ایک کپ کپاتی چیخ۔ سانپ نے ان کے پاؤں پر ڈس لیا تھا۔ وہ زمین پر گر گئی، ہاتھوں سے فرش کو رگڑتی رہی اور چیخنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن زبان جس سے بند ہو چکی تھی، جسم سن ہونے لگا تھا، اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا۔ نیچے موجود افراد کو ان کی چیخ سنائی دی تو سب گھبرا کر دوڑ پڑے۔ بھائی، میں اور محلے کی ایک خاتون فوراً اوپر پہنچے۔
منظر دیکھ کر سب کے چہرے سفید ہو گئے۔ بھابھی زمین پر تڑپ رہی تھی، چہرہ زرد اور سانسیں اکھڑی ہوئی تھی۔ میں نے فوراً پانی لایا اور بھائی نے ایمبولینس کے لیے کال کی۔ محض 10 منٹ میں ہم اسپتال پہنچ چکے تھے، مگر ڈاکٹرز کا چہرہ بتا رہا تھا کہ زہر جسم میں کافی پھیل چکا ہے۔ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں لیکن زہر کافی خطرناک تھا، ڈاکٹر نے کہا۔ بھائی کی آنکھوں میں خوف چھا چکا تھا۔ بھابھی کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں تھا اور پہلی بار میں نے ان کے چہرے پر سچی پریشانی دیکھی۔ وہی بھائی جو کبھی اپنے باپ کو گھر سے نکالنے میں لمحہ بھر نہ جھجکا، آج اپنی بیوی کو تڑپتے دیکھ کر ٹوٹ رہا تھا۔ رات بھر ہم اسپتال میں رہے۔ بھابھی کی حالت بگڑتی گئی، کبھی ان کی آنکھیں بند ہوتی، کبھی وہ ہذیانی انداز میں بڑبڑاتی، کمرہ، چھت، خزانہ مجھے ملے گا، سب کچھ میرا ہے۔ میں خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ اب بات واضح ہو چکی تھی، لالچ انسان کو کہاں سے کہاں لے جا سکتا ہے۔ بھابھی کی حالت بددستور نازک تھی۔ ڈاکٹرز نے کہا اگر جسم نے زہر کو قبول نہ کیا تو یہ فالج میں بدل سکتا ہے۔ میرے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ آنکھوں کے سامنے وہ لمحے گزرنے لگے جب ابا کو اس عورت نے چپل سے مارا تھا، اور آج وہی عورت زمین پر بے بس معذوری کے دہانے پر تھی۔ کہا جاتا ہے نا، بد دعائیں سیدھی اوپر جاتی ہیں اور خالی نہیں لوٹتی، اور اب یہ حقیقت میرے سامنے زندہ مثال بن چکی تھی۔ بھابھی بستر پر نیم دراز تھی، چہرے کا رنگ زرد، آنکھیں کھلی مگر بے نور۔ ان کی ایک آنکھ کے کونے سے آنسو بہہ رہا تھا اور جسم کا دایاں حصہ بالکل ساکت تھا۔ دایاں بازو، ٹانگ، حتیٰ کہ چہرے کا دایاں پہلو بھی جیسے کسی اور کا ہو۔ ڈاکٹر نے ہمیں ایک طرف لے جا کر کہا زہر کا اثر جسم کے اعصابی نظام پر پڑا ہے، بھابھی کو فالج ہو چکا ہے اور بدقسمتی سے ان کا دایاں حصہ مکمل طور پر مفلوج ہو چکا ہے۔ بھائی کا چہرہ زرد پڑ گیا، وہ کرسی پر گر سا گیا۔ یہ کب تک ٹھیک ہو سکتی ہیں؟ ڈاکٹر نے آپ بھری۔ ممکن ہے کچھ بحالی ہو مگر مکمل صحت یابی مشکل ہے۔ ان کا ذہن ہوش میں ہے لیکن جسم کا ایک حصہ ان کا ساتھ نہیں دے گا۔ میں کمرے کے اندر داخل ہوئی تو بھابھی نے میری طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں کئی جذبات بیک وقت تیر رہے تھے، پچھتاوا، شرمندگی، درد، اور شاید وہ الفاظ جب زبان ادا نہیں کر سکتی تھی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ میں نے نرمی سے پوچھا، مگر جواب میں صرف خاموشی ملی۔ وہ بولنا چاہتی تھی، کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر چہرے کا وہ حصہ حرکت کرنے سے قاصر تھا، صرف آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ میں نے ان کے پاس بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھاما، وہی ہاتھ جو کبھی میرے باں پر اٹھا تھا، آج وہی ہاتھ بے حس پڑا تھا۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ بھائی ایک کونے میں کھڑا تھا، نظریں جھکائے، اور شاید اندر ہی اندر ٹوٹ رہا تھا۔ وقت کا پہیہ گھوم چکا تھا اور انصاف کی پہلی ضرب لگ چکی تھی، مگر دل کہتا تھا ابھی کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ تو صرف مکافات عمل کا آغاز تھا۔ بھابھی کی بیماری کے بعد گھر کا ماحول تیزی سے بدلنے لگا۔ بھائی جو کبھی ان کے لیے آسمان سے تارے توڑنے کو تیار رہتے تھے، اب بوجھل قدموں سے اسپتال آتے اور بس رسمی حال احوال پوچھ کر چلے جاتے۔ چند ہفتوں بعد بھابھی کو گھر منتقل کر دیا گیا، لیکن وہی چھت کا کمرہ جہاں کبھی ابا کو دھوپ میں بٹھایا گیا تھا، اب بھابھی کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ ان کا بستر ایک پرانے پنکھے کے نیچے لگا دیا گیا۔ وہی پرانا پیالہ جو ابا کے وقت استعمال ہوتا تھا اب ان کے سامنے رکھا گیا۔ سارا دن وہ چھت پر خاموشی سے لیٹی رہتی اور شام کو گھر کی ملازمہ آ کر کھانے کا ایک نوالہ ان کے منہ میں ڈالتی۔ ان کے لبوں پر اب کوئی آواز نہیں تھی، صرف آنکھوں کی نمی باقی تھی۔ کچھ دن بعد ایک اور خبر نے میرے دل کو چیر کر رکھ دیا۔ بھائی نے دوسری شادی کر لی۔ نئی دلہن خوش شکل، جوان اور بولنے میں ماہر تھی۔ محلے بھر میں بات پھیل گئی کہ بھائی کو سکھ چین کی زندگی چاہیے تھی اور بیمار بیوی کے ساتھ جینا ان کے بس کی بات نہیں رہی تھی۔ بھابھی کے بچے جو کبھی ان کی گود میں کھیلا کرتے تھے اب نئی ماں کے رنگ میں رنگنے لگے۔ بڑی بیٹی نے بات کرنا چھوڑ دیا، بیٹا ناراضی سے دور رہنے لگا۔ نئی ماں نے جلدی ہی گھر پر اپنی گرفت مضبوط کر لی اور بچوں کو بھی بھابھی سے دور کر دیا۔ اکثر سنا جاتا تھا امی بیمار ہیں، ان سے بدبو آتی ہے، ہمیں ان کے کمرے میں نہیں جانا۔ وہی بچے جن کے لیے کبھی بھابھی نے دنیا سے لڑائی کی آج ماں کی بیماری سے شرمندہ ہو کر منہ چھپاتے پھر رہے تھے۔ ایک دن میں ان کے پاس گئی، ان کے بستر کے پاس بیٹھ کر ہاتھ تھاما تو انہوں نے بمشکل آنکھیں کھولی۔ ان کے چہرے پر کوئی شکوہ نہ تھا،
बस एक वीरानी छाई हुई थी। मैंने नरमी से कहा, याद है जब आपने कहा था अब्बा की मौजूदगी बच्चों के लिए खतरा है, आज आपको उन बच्चों से खतरा नहीं लगता? वो ना बोल सकी, सिर्फ आंखों के कोने से एक आंसू बह निकला। नए दिनों की नई बीवी अब घर की मालिक बन चुकी थी और भाभी अब सिर्फ एक साया थी, एक बोझ, एक ऐसा वजूद जिसे सब भुला देना चाहते थे। मगर मैं नहीं भूली थी। मैं हर लम्हा अब्बा की तस्वीर अपने दिल में सजाए रखती थी और हर रोज छत की तरफ देखकर महसूस करती थी, ये मकाफाते अम्ल का वो लम्हा है जहां वक्त ने इंसाफ का दामन थामा है। और अभी बहुत कुछ बाकी है। एक दिन मुलाजमा ने खाना लेकर छत पर जाते हुए लापरवाही से कहा, खाना नीचे गिर गया था, मैं उसी पुराने प्याले में रख लाई हूँ जो अब्बा जी के वक्त में इस्तेमाल होता था। मैं चौंक गई। वही प्याला, वही जिसमें मेरे बाप को खाना दिया जाता था, जो कुत्ते के लिए रखा जाता था। आज वही प्याला एक बार फिर इस्तेमाल हो रहा था और इस बार उसे देखकर चीखने वाली आवाज मेरे अब्बा की नहीं, मेरी भाभी की थी। जैसे मुलाजमा ने वो प्याला उनके सामने रखा, भाभी की आंखों में वहशत उतर आई। उनका सारा जिस्म थरथरा उठा, होंठों से मुश्किल एक कराह निकली और फिर एक चीख। वो चीख ऐसी थी जैसे किसी पुराने कर्ब की सदा दोबारा जिंदा हो गई हो। नहीं, ये प्याला, ये मत रखो मेरे सामने, नहीं। उनके अल्फाज तो अब भी मुकम्मल न थे, मगर वो आवाज, वो कपकपाती सरगोशियां, वो चीख, सब कुछ बोल रही थी। उनकी चीख सुनकर नई बीवी भागती हुई ऊपर आई। बच्चों ने कानों में उंगलियां डाल ली। भाई ने एक लम्हा सोचा, फिर आसमान की तरफ देखकर आहिस्ता से कहा, यही प्याला कभी अब्बा के सामने रखा था। नई बीवी ने बेहिसी से कहा, वो तो मर्द थे, बर्दाश्त कर लेते थे, ये तो औरत है, इसे इतनी तकलीफ क्यों? मैं खामोश थी, मगर मेरे अंदर चीखें गूंज रही थी, वही गूंज जो अब्बा की खामोशी में थी, वही चीखें जो वो दबाकर सह गए थे। आज वही चीखें भाभी की आवाज बन गई थी। मैं छत पर पहुंची, उनके करीब जाकर बैठ गई। उन्होंने मेरी तरफ देखा, आंखों में दर्द की लहर थी, जो शायद माफी मांगना चाहती थी या शायद इंसाफ के मुंतजर थी। यही प्याला था ना जिस पर आप हंसती थी? उनकी आंखों से दो आंसू बहकर तकिए में जज्ब हो गए। मैंने प्याला उठाकर दूर फेंक दिया और एक नई प्लेट में खाना रखकर उनके सामने रखा। मुझे मेरे अब्बा की तौहीन बर्दाश्त नहीं थी और ना ही किसी और का दर्द, लेकिन यह वक्त का इंसाफ है जो हर किसी के दरवाजे पर आता है। प्याला लिए बस चेहरे बदलते हैं। वो मुझे देखती रही, शायद दिल में कुछ टूटा या कुछ जुड़ा, मगर अब वक्त सिर्फ खामोशी में बोल रहा था। और वो चीख, वो अभी तक छत की दीवारों में गूंज रही थी। छत से नीचे उतरी तो दिल पर अजीब सा बोझ था, सांस जैसे रुक रुक कर चल रही थी। हर कदम ऐसा लग रहा था जैसे किसी अनदेखे बोझ को उठाए हुए हो। कमरे में दाखिल होकर अब्बा की तस्वीर के सामने बैठ गई, वही तस्वीर जो उनकी वफात के बाद मैंने अपने बेड के करीब रख दी थी। तस्वीर में उनका मुस्कुराता चेहरा देखकर मेरी आंखों से खामोश आंसू बह निकला। मैंने चुपचाप हाथ उठाए और दिल ही दिल में कहा, या अल्लाह, मेरे अब्बा का इंतकाम हो गया। ये दुआ नहीं थी, एक दर्द भरा एतराफ था, एक अजियत के बाद की राहत थी। मैं जानती थी बदुआ देने की इजाजत हमें नहीं, मगर जिसने जुल्म सहा हो उसकी खामोशी भी कभी कभार दुआ बन जाती है, और अब्बा की खामोशी उनकी सबसे बड़ी फरियाद थी। मैंने अब्बा की तस्वीर को छुआ, जैसे उनकी पेशानी को चूम रही हूँ, और धीरे से कहा, अब्बा, मैंने आपका हक ले लिया, आपकी इज्जत बचाई, आपका नाम पाक रखा, अब आप सुकून से सो सकते हैं। उसी लम्हे खिड़की से ठंडी हवा का एक झोंका आया, जैसे अब्बा की दुआ मेरे इर्द गिर्द बिखर गई हो। कमरे में गैर महसूस सी खुशबू फैल गई और एक लम्हे को ऐसा लगा जैसे कोई मेरा सर थपथपा रहा हो, जैसे कहने वाला हो, बेटी, तूने मेरा मान रख लिया। मैंने आंखें खोली और एक तमानियत से दिल भर गया। बदले की आग ने मुझे कभी न जलाया, मगर सच्चाई की रोशनी ने हर अंधेरा साफ कर दिया था। अब्बा का इंतकाम मैंने नहीं, वक्त ने लिया था, और वक्त से बेहतर मुंसिफ कोई नहीं होता। अब उस कहानी का नया मोड़ आने वाला था, क्योंकि इंसाफ मुकम्मल होने के बाद भी कभी कुछ खत्म नहीं होता, कुछ और बाकी रह जाता है, कहीं न कहीं, किसी न किसी दिल में। छत के सुनसान कमरे में जिंदगी अब आहिस्ता आहिस्ता मौत से ज्यादा बेहिस हो चुकी थी। भाभी का जिस्म पहले ही फारिश की मार सह चुका था
اب ذہن بھی ساتھ چھوڑنے لگا تھا۔ بھائی کی نئی بیوی گھر میں مکمل قابض ہو چکی تھی۔ اس کی چالاکی، باتوں میں مٹھاس اور چہرے پر معصومیت کا نقاب اتنا مضبوط تھا کہ بچے بھی دھوکہ کھا بیٹھے۔ اس نے آہستہ آہستہ بھابھی کے بچوں کو ان کے خلاف کرنے کی مہم شروع کی۔ تمہاری ماں کا تو اب کچھ ہو نہیں سکتا، وہ بستر کی ہو کر رہ گئی ہے، اور یہ گھر، یہ تمہارے ابا نے میرے لیے بسایا ہے۔ تمہیں عزت سے جینا ہے تو اپنی نئی ماں کو ماں سمجھو۔ بچے معصوم تھے، بھٹکنے لگے۔ وہ عورت بڑی چالاکی سے ان کے دلوں میں پرانی ماں کے لیے نفرت کا بیج بوتی گئی۔ میں جب بھی بھابھی کو دیکھنے جاتی، وہ مجھے ایک ٹک گھورتی رہتی، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ایک دن چھت پر میں نے انہیں زور زور سے کچھ بولنے کی کوشش کرتے دیکھا، مگر آواز نہ نکلتی، صرف آنکھوں میں پانی تھا اور ہونٹ ہلتے تھے، جیسے کوئی دعا یا بد دعا بن رہے ہوں۔ ادھر میں مکمل خاموش نہ بیٹھی تھی۔ ابا کی وصیت میرے پاس محفوظ تھی، اصلی گواہوں کے دستخط کے ساتھ، ان کی تحریر اور ان کا انگوٹھا، مگر میں جانتی تھی کہ جھوٹ کی دیوار گرانے کے لیے وقت کا انتخاب ضروری ہوتا ہے، اور وہ وقت آ گیا۔ بھائی اور بھابھی نے ابا کی جائیداد کے جعلی کاغذات کے ذریعے قبضہ حاصل کر لیا تھا۔ وہ خود کو قانونی وارث ظاہر کر چکے تھے۔ میں جانتی تھی کہ اب عدالتی جنگ کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔ میں نے وکیل سے رابطہ کیا اور پوری دستاویزات ان کے حوالے کی۔ وکیل نے کاغذات دیکھ کر کہا، یہ واضح جعل سازی ہے۔ اگر گواہ حاضر ہو جائے اور دستخط کی تصدیق ہو جائے تو کیس ہمارے حق میں ہوگا۔ عدالت میں مقدمہ دائر ہوا۔ پہلی سماعت میں ہی عدالت نے نوٹس جاری کر دیا اور جعلی دستاویزات کے فورینسک جانچ کا حکم دیا۔ بھائی نے جب یہ خبر سنی تو وہ گھبرا گیا۔ کئی سال بعد پہلی بار اس کی آنکھوں میں خوف دکھائی دیا۔ نئی بیوی نے اسے بھڑکایا، یہ سب تمہاری بہن کا پلان ہے، وہ تمہیں جائیداد سے بے دخل کرنا چاہتی ہے۔ لیکن میں کسی کا حصہ نہ مانگ رہی تھی، میں صرف انصاف مانگ رہی تھی، ابا کی عزت کا، ان کے آخری فیصلے کا۔ چند دن بعد عدالت میں پیشی تھی۔ میں نے سب ثبوت تیار کیے، گواہوں سے رابطہ کیا اور ابا کے الفاظ کو دل میں دہرا کر کمرہ عدالت میں داخل ہوئی۔ یہ صرف کاغذوں کی جنگ نہ تھی، یہ اس وقت کی جدوجہد تھی جو ابا نے اس گھر کی چھت پر گزارا، وہ تنہائی جو انہوں نے سہی، وہ اذیتیں جو ان پر لاتی گئیں۔ عدالت نے پہلی سماعت کے دوران ہی جج نے بھائی کے وکیل سے سوال کیا، اگر مرنے والے نے پوتے پوتیوں کے نام جائیداد کی ہو تو وہ دستاویزات ہسپتال میں لے جانے سے پہلے کیوں تیار کی گئی، اور لاش کے انگوٹھے کے نشان کیوں لیے گئے؟ سوال وہ تھا جو سچ کے دروازے کھولنے کے لیے کافی تھا۔ بھائی کے وکیل کے پاس کوئی جواب نہ تھا، اور میں چپ چاپ کھڑی اپنے ابا کی تصویر ذہن میں لیے صرف ایک جملہ دل میں دوہرا رہی تھی، ابا، میں نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے سچ کو جھوٹ کے نیچے دبنے نہیں دوں گی۔ اب کھیل پلٹ چکا تھا اور انصاف کی کرسی پر بیٹھا قانون ابا کی سچائی کی گواہی بننے جا رہا تھا۔ عدالت کا دن تھا، میری انگلیاں کپ کپا رہی تھیں، مگر دل میں ایک عزم کی روشنی تھی جو ابا کی وصیت کی سچائی سے جڑی ہوئی تھی۔ کئی ماہ کی قانونی جنگ، بے شمار پیشیاں، سوال و جواب، ثبوت اور گواہیوں کے بعد آخر وہ لمحہ آیا جس کا انتظار صرف مجھے نہیں، میرے ابا کی روح کو بھی تھا۔ جج نے جیسی فیصلہ سنایا، کمرہ عدالت میں خاموشی چھا گئی۔ عدالت تمام شواہد اور گواہیوں کی روشنی میں اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ اصل وصیت وہ ہے جو عبدالحفیظ مرحوم نے اپنی بیٹی کے نام تحریر کی تھی۔ جعلی دستاویزات ناقابل قبول قرار دی جاتی ہیں، لہٰذا تمام جائیداد قانونی وارث یعنی بیٹی کے نام منتقل کی جاتی ہیں۔ میرے کانوں میں جملے گونجنے لگے، میری آنکھوں میں آنسو تھے، دل میں شکر اور روح میں ایک عجیب سا سکون۔ میں نے عدالت سے باہر آ کر آسمان کی طرف دیکھا، آنکھوں میں نمی مگر لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ ابا، میں نے آپ کی عزت بچا لی، آپ کا حق آپ کے فیصلے کے مطابق پورا کیا۔ بھائی سر جھکائے عدالت سے نکلا، نئی بیوی اسے بازو سے تھامے تیز قدموں سے باہر نکلی، جیسے اس فیصلے کی شرمندگی سے منہ چھپانا چاہتی ہو۔ ان کے چہروں پر شکست، ذلت اور بے یقینی لکھی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ جس بیٹی کو کمزور سمجھا، جس پر انگلی اٹھائی، آج وہی ان کے جھوٹ کو منہ کے بل گرا چکی تھی۔ جائیداد میرے نام ہو چکی تھی، گھر، زمین، بینک بیلنس، سب کچھ، مگر میرے دل نے اس وقت ایک اور فیصلہ کیا جو شاید سب سے انوکھا اور سب سے بمانی تھا۔ میں نے وکیل کو کہا، یہ جائیداد کسی کو نہیں چاہیے، اسے کسی یتیم خانے کو دے دو۔ وہ حیران ہوا، آپ کو اندازہ ہے کہ یہ کتنی بڑی رقم ہے؟
میں نے دھیرے سے جواب دیا، مجھے صرف یہ اندازہ ہے کہ میرے ابا نے ساری زندگی دوسروں کے لیے جیا۔ میں چاہتی ہوں کہ ان کا ثواب ان بچوں کو ملے جن کے پاس باپ کا سایہ نہیں۔ کچھ دنوں میں ساری پراپرٹی ایک معروف یتیم خانے کے نام ہو گئی، اور جب پہلی بار میں اس یتیم خانے کے بچوں سے ملی تو ان کے چمکتے چہرے دیکھ کر میرے دل میں ایسا سکون اترا جو دنیا کے کسی دولت سے نہیں مل سکتا تھا۔ میں نے ابا کی ایک تصویر وہاں دیوار پر لگوائی اور تصویر کے نیچے لکھوایا، یہ گھر ان بچوں کے لیے ہے جن کے ابا نہیں مگر دعائیں دینے والی مائیں اور بہنیں ہوں۔ ادھر بھائی کا حال دن بدن بگڑتا گیا۔ وہ جو غرور میں چور تھا آج شرمندگی کی چادر اوڑھے چھپتا پھر رہا تھا۔ نئی بیوی کا رویہ بدل گیا، بچے دور ہو گئے اور گھر میں ایک عجیب سا سناٹا چھا گیا، اور چھت پر وہی پرانا کمرہ وہ بھابھی کا ٹھکانہ تھا۔ فالج کے بعد ان کی زبان مکمل طور پر بند ہو چکی تھی، کوئی لفظ ادا نہ ہوتا، بس آنکھیں سب کچھ کہتی تھیں۔ میں ایک دن ان کے پاس گئی، ان کی حالت اور بھی خراب ہو چکی تھی، آنکھوں کے گرد ہلکے گہرے ہو گئے تھے، بال بکھرے، جسم نڈھال اور روح تھکی ہوئی۔ میں نے ان کے قریب بیٹھ کر ان کا ہاتھ تھاما، جو بے جان سا محسوس ہوا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور کچھ لمحے خاموش رہنے کے بعد ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نہ وہ معافی مانگ سکتی تھی نہ اپنی صفائی دے سکتی تھی، لیکن ان آنکھوں میں جو دکھ تھا، جو ندامت چھپی تھی، وہ ہر لفظ سے بڑھ کر تھا۔ میں نے ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور آہستگی سے کہا، میں نے آپ سے بدلہ نہیں لیا، میں نے بس انصاف کیا۔ وہ مسلسل مجھے دیکھتی رہی، شاید وہ لمحہ، وہ جملہ ان کے دل میں کچھ ٹھنڈک دے گیا، یا شاید ایک تکلیف کو اور گہرا کر گیا۔ میں اٹھی، آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا، یہ وقت کا انصاف تھا جو مکمل ہو چکا۔ صبح کی ٹھنڈی ہوا میں کچھ خاص سکون تھا، جیسے قدرت نے کچھ کہہ دیا ہو جو لفظوں سے باہر تھا مگر دل میں اتر رہا تھا۔ میں سفید دوپٹہ اوڑھے، سر جھکائے، آہستہ آہستہ قبرستان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہاتھوں میں گلاب کے پھول تھے اور دل میں وہ سب لمحے جو ابا کے ساتھ گزرے تھے اور وہ جو ان کے بغیر گزرے۔ قبر کے پاس پہنچی تو قدم خود بخود سست ہو گئے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں میں نے اپنے ابا کو سپرد خاک کیا تھا۔ وہ لمحہ یاد آیا جب ان کا سرد ہاتھ میری انگلیوں سے چھوا تھا، اور آج ان کی قبر کے سامنے کھڑی میں نے سر جھکا کر ہاتھ جوڑے۔ ابا، میری آواز بھیگی ہوئی تھی، آپ کی بیٹی نے انصاف دلایا، آپ کا حق، آپ کی عزت اور آپ کا نام، سب کچھ واپس لے آئی۔ میری آنکھوں سے آنسو ٹپک کر مٹی میں جذب ہو رہے تھے۔ مجھے معلوم ہے آپ اس وقت مجھے دیکھ رہے ہوں گے اور دل میں مسکرا رہے ہوں گے۔ آپ نے کہا تھا کہ بیٹیوں پر اعتبار کرو، اور میں نے وہی اعتبار نبھایا ابا۔ میں قبر کے پاس بیٹھ گئی، گلاب کے پھول مٹی میں رکھے اور آہستہ آہستہ لمحوں کو یاد کرتی رہی جب وہ میرے لیے دیوار بن کر کھڑے ہوتے تھے، جب میں بچپن میں ڈر کے مارے ان کے پیچھے چھپ جاتی تھی اور وہ کہتے تھے، بیٹی جب تک میں ہوں تجھے کچھ نہیں ہوگا۔ آج میں نے وہی وعدہ واپس کیا تھا، جب تک میں ہوں آپ کی عزت پر آنچ نہیں آئے گی۔ چند لمحوں بعد میں اٹھی اور قبر کو ایک آخری نظر دیکھ کر آسمان کی طرف دیکھا۔ سورج کی کرنیں نرم ہو چکی تھی، جیسے وہ بھی اس بیٹی کو سلام کر رہی ہوں جس نے اپنے باپ کا انصاف زندہ کیا۔ دن مہینوں میں بدلے اور مہینے سال میں، زندگی آہستہ آہستہ اپنے معمول پر آ گئی، مگر وہ سب کچھ جو اس وقت گزرا میری روح کا حصہ بن چکا تھا۔ بھائی تنہا ہو گیا تھا، نئی بیوی نے بھی اسے چھوڑ دیا اور بچے نفرت میں پل کر خاموشی کا شکار بن گئے۔ بھابھی اب بھی زندہ تھی مگر صرف ایک سانس لیتا ہوا جسم تھی۔ ان کی آنکھوں میں ندامت اب بھی موجود تھی، لیکن بولنے کی طاقت وہ وقت کے ساتھ کھو چکی تھی۔ کبھی کبھی لگتا تھا وہ آنکھوں سے مجھ سے معافی مانگ رہی ہوتی ہیں، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میں نے وہ پرانا گھر فروخت کر کے یتیم خانے میں مزید کمرے بنوائے۔ وہاں پڑھنے والے بچوں کے چہروں پر جو مسکراہٹ آتی، وہی میری زندگی کا سکون بن گئی۔ ہر جمعے کو میں ان بچوں سے ملنے جاتی، ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتی، ان کی باتیں سنتی اور دل ہی دل میں شکر ادا کرتی۔ یا اللہ، تو نے مجھے سچ کا راستہ دکھایا، صبر دیا اور وہ ہمت بخشی جو ظلم کے خلاف کھڑی ہونے کے لیے کافی تھی۔ اور پھر ایک دن جب میری کتاب مکمل ہوئی، میں نے اس کا نام رکھا چھت کا آسمان۔ یہ میری کہانی تھی، میرے ابا کی، میری صبر کی، میرے آنسو، دعاؤں اور اس انصاف کی کہانی
جو وقت نے اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ کتاب کے آخری صفحے پر ایک جملہ درج کیا، یہ سچ ہے جسے ہم بھول جاتے ہیں مگر وقت نہیں بھولتا، وہ سب کچھ محفوظ رکھتا ہے اور ایک دن ایک چھت، ایک پیالہ یا ایک چیخ کے ذریعے واپس لوٹا دیتا ہے۔